बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे दूसरे रुपये का आगाज़ होता है सूरत अश-शुअरा से, जो कि मक्की सूरत है और इसके 11 रुकू हैं और 227 आयात हैं। सूरत अश-शुअरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीम। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। तासीम, ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं, ये वाज़े किताब की आयात हैं। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद इस गम से कि वो लोग ईमान नहीं लाते, आप खुद को हलाक ही कर लेंगे। इन नशअ नुनज़्ज़िल अलैहिम, अगर हम चाहें और उन पर आसमान से कोई निशानी उतार दें, फिर इसके आगे उनकी गर्दनें झुकी ही झुकी रह जाएं, और रहमान के पास से जो भी कोई नसीहत इन्हें आती है तो वो इसे एराज़ कर लेते हैं। चुनाचा यकीनन वो झुठला चुके हैं, लिहाजा जल्द उनके पास इसकी खबरें आएंगी जिसका वो मजाक उड़ाया करते हैं। यानी जिसे मानने और जिस पर ईमान लाए बगैर कोई चारा ही नहीं था, लेकिन इस तरह जबर का पहलू शामिल हो जाता था उनका, जैसे कि वो इस चीज़ को बहुत तेज़ी के साथ मांगते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तसल्ली दी जा रही है यहाँ पर कि कहीं आप उनको हिदायत के रास्ते पर लाने के लिए इतने ज़्यादा खुद को गमज़दा ना कर लें कि अपनी जान ही हला कर डालें। क्या उन्होंने ज़मीन को नहीं देखा कि हमने इसमें हर किस्म की कितनी ही उम्दा चीज़ें उगाई हैं? बिलाशुबा इसमें अजीम निशानी है और इसमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं हैं। और बेशक आपका रब वही गालिब, बहुत रहम फरमाने वाला है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हान तआला की खूबसूरत नाम सिफ़ात अज़ीज़ और रहीम बयान की जा रही हैं। वइज़ नादा रब्बुका मूसा, और याद करें जब आपके रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा कि तू जालिम कौम के पास जा, यानी कौम फ़िरौन के पास, क्या वो डरते नहीं? उसने कहा, ऐ मेरे रब, बेशक मैं डरता हूँ कि वो मुझे झुठला देंगे, और मेरा सीना तंग होता है और मेरी जुबान नहीं चलती, लिहाजा तू हारून की तरफ भी वही भेज, और उनका मेरे ज़िम्मे एक गुनाह जुर्म है, लिहाजा मुझे खौफ आता है कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। फरमाया, हरगिज़ नहीं, चुनाचा तुम दोनों हमारी निशानियों के साथ जाओ, यकीनन हम तुम्हारे साथ खूब सुनने वाले हैं। कितनी खूबसूरत बात हमें एक नसीहत देखने को मिलती है, और हौसला अफजाई भी होती है कि इंसान कभी भी खुद को कमज़ोर ना समझे। जहाँ पर अल्लाह का साथ होता है और अल्लाह के अहकामात को पहुँचाना हो, वहाँ पे ये आयत कितनी इंसान को साबित कदमी देती है कि अल्लाह सुब्हानो तआला का साथ होता है। इसलिए हक की बात किसी तक पहुँचाने के लिए, चाहे वो जाबिर हाकिम है या जितना भी रद्द करने वाला हो, हक की बात पहुँचा देनी चाहिए। आगे अल्लाह सुब्हानो तआला का काम है कि मनवा ले जिस तरीके से वो चाहे। फ़अतिया फ़िरऔन फ़क़ूला इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन, चुनाचा तुम दोनों फ़िरऔन के पास जाओ और उससे कहो, बिलाशुबा हम रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, ये कि बनी इसराइल को आज़ाद करके हमारे साथ भेज दे। फ़िरऔन ने कहा, क्या हमने अपने पास बचपन में तेरी परवरिश नहीं की, और तू हमारे दरमियान अपनी उम्र के कई बरस नहीं रहा, और तू अपना वो काम कर गया जो कर गया, और तू नाशुक्रों में से है। उसने कहा, मैंने वो काम उस वक़्त किया था जबकि मैं भटके हुए लोगों में से था, फिर जब मैंने तुमसे डर लिया तो मैं भाग निकला वहां से। फिर मेरे रब ने मुझे हुक्म बख्शा और उसने मुझे रसूलों में बनाया, और कहा, यही है वो एहसान जो तू मुझ पर एहसान जितलाता है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। फिर उन्होंने कहा, वमा रब्बुल आलमीन, और रब्बुल आलमीन क्या है? और रब्बुस समावाति वल अर्दी वमा बैनहुमा, और उसने कहा, वो आसमान और ज़मीन का और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है उनका रब है, अगर तुम यकीन करने वाले हो। उसने अपने रब इर्द गिर्द वालों को, दरबारियों से कहा, तुम सुनते हो? क्या तुम इस बात से अनजान हो? क़ाल रब्बुकुम, उसने कहा, वो तुम्हारा और तुम्हारे अगले आबा-ओ-अजदाद का रब है। उसने कहा, बिलाशुबा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है यकीनन दीवाना है। उसने कहा, वो मशरिक़ व मग़रिब, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको दलाइल पेश किए। फिर आगे फरमाया कि वो मशरिक़ व मग़रिब और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है उनका रब है, अगर तुम अक्ल रखते हो। फ़िरऔन ने फिर भी रद्द किया और कहा, अलबत्ता अगर तूने मेरे सिवा कोई और माबूद पकड़ा तो मैं तुझे ज़रूर कैदियों में से कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगरचे मैं तेरे पास कोई वाज़ेह शय यानी दलील लाऊं तब भी। उसने कहा, अगर तू सच्चों में से है तो वो तू ले ही आ। चुनाचा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाला तो आनन फानन वो वाज़ेह अस्तहा बन गया,
اور اس نے اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچ نکالا تو اس وقت وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا تھا۔ قال للملأ حوله، فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا، بلا شبہ یہ ضرور ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، لہٰذا تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اے اس کے بھائی، اسے اور اس کے بھائی کو ڈھیل دے اور شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والے بھیج دے کہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر ایک مقرر دن کو خاص وقت پر جمع کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا، کیا تم بھی جمع ہوگے؟ اگر وہ جادوگر غالب آئیں تو شاید ہم ان جادوگروں کی اتباع کریں۔ پھر جب جادوگر آئے تو فرعون سے کہنے لگے، اگر ہم ہی غالب آئے تو کیا ہمارے لیے کوئی صلہ ہوگا؟ فرعون نے کہا، ہاں، اور بے شک تب تم میرے مقربین میں سے ہوگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، القوا ما انتم ملقون، جو کچھ تم ڈالنے والے ہو ڈال دو۔ تب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے، عزت فرعون کی قسم، بلا شبہ ہم ہی غالب ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ فوراً ہی اسے نگلنے لگا، تو وہ جھوٹ موٹ گھڑ رہے تھے جو۔ چنانچہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ وہ کہنے لگے، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا، میرے اجازت دینے سے پہلے تم نے اسے مان لیا؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، لہٰذا جلد تم جان لو گے، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ کر تمہیں اس کی ضرور سزا دوں گا اور تمہیں سولی چڑھاؤں گا۔ قولوا لا ضیر، وہ کہنے لگے، کوئی حرج نہیں۔ اب آگے رب اور رب کی جنت جو نظر آ گئی تھی، ایمان جو لے آئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں جو گرفتار ہو گئے، تو اب فرعون کا یہ سزا دینا ان کو کچھ بھی کام نہ آیا۔ اور آگے سے کہہ دیا، کوئی حرج نہیں، بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جہاں جنت کے خزانے اور محبوب کا دیدار نظر آ جائے، وہاں پہ یہ مشقتیں کہاں انسان کو پھر گریز کرتی ہیں۔ اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا، اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تو میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل چل، بلا شبہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا، ساتھ میں ان کو اس چیز سے آگاہی بھی کر دی گئی کہ تیرا تعاقب کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے یعنی نغارے بھیجے، یہ پیغام دے کر کہ بے شک یہ بنی اسرائیل تھوڑی سی جماعت ہے اور بلا شبہ وہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم ہر وقت چوکنے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان فرعونیوں کو باغوں اور چشموں سے نکالا اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے بھی اسی طرح ہوا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ چنانچہ سورج نکلتے ہی انہوں نے فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو اصحاب موسیٰ کہنے لگے، انا لمدرکون، یقیناً ہم تو پکڑے گئے۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھیے، انہوں نے آگے سے کہا، ہرگز نہیں، بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ تب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مار، تو وہ پھٹ گیا۔ پھر سمندر کا ہر ٹکڑا بہت بڑے بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا، اور ہم وہاں دوسرے یعنی فرعونیوں کو قریب لے آئے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو بچا لیا، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذالک لآیہ، یہ جو ہم نے واقعہ بھی پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں بہت بڑی عظیم و شان نشانی ہے، اور ان کے اکثر مومن نہیں ہیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم فرمانے والا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ العزیز الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اور ان کفار کو ابراہیم کی خبر سنائیے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، تم کیا پوچھتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم بت پوچھتے ہیں اور ہم ہمیشہ انہی کے مجاور رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا ضرر پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، آگے سے کتنا بے وقوفانہ سا جواب ہے۔ انہوں نے کہا،
نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، وہ اسی طرح کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا بھلا دیکھا تم نے جن کو تم پوجتے آ رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، تو بلا شبہ وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ کتنا خوبصورت انداز ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جب ہمارے پر بیماری آتی ہے تو ہم اس کو عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے ہم کہتے ہیں مصیبت ایسا ہو گیا، مصیبت ایسا ہو گیا، اپنی بیماری کو عذاب بنا لیتے ہیں۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بیماری کا تذکرہ نہیں، بلکہ کہتے ہیں جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے اور وہی مجھے موت دے گا، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، اور وہی جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت میری خطائیں بخش دے گا۔ کیونکہ کسی بڑی شخصیت سے امید ہے، یقیناً اس کے مترادف یہی ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سن کے کہ اللہ تعالیٰ تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، اس سے وابستہ امیدیں کیوں کر نہیں ہو سکتی انسان کی۔ اس لیے مفسرین بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عسا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ امید کے لیے ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں انبیاء کرام اگرچہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اس لیے ان سے کسی بڑے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں، پھر بھی وہ اپنے ہر فعل کو، ہر چیز کو کوتاہی اپنی ہی سمجھ کے بارگاہ الہی میں عفو کے طالب گار ہی رہے تھے۔ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما۔ بہت خوبصورت دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر جو انہوں نے کی تھی، رَبِّ هَبْ لِي حُکْمًا وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ وَاجْعَل لِی لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ وَاجْعَلْنِی مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیمِ۔ اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا، اور بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری کر، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے کر دے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِی، ساتھ اپنے باپ کے لیے بھی دعا کی، یعنی اپنے لیے بھی سب کچھ مانگا، پھر ایک طرف والدین کے لیے دعا اور دوسری طرف اولاد کے لیے دعا۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے سنت کے مطابق کہ صرف اپنی ذات کے لیے نہ مانگیں، جب بھی رب سے مانگیں سب سے پہلے اپنے لیے مانگیں، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، کیونکہ جب اللہ سے گر گرا کے معافی مانگی جاتی ہے اور اس سے توبہ کرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اپنی بدعمالیوں کو چھوڑ کر نیک راست پر چلتے ہوئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب کی دعا، غیب کے بارے میں ضرور سنتے ہیں۔ پھر اپنے باپ کے بارے میں جو بت پرست تھا ان کے لیے دعا کی اور کہا، اور اے میرے رب میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا، اور جس دن وہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال کوئی نفع دے گا اور نہ اولاد ہی۔ اس کے علاوہ یہ کہ کوئی اللہ کے پاس شرک و بدعت سے پاک، صحیح سالم دل کے ساتھ حاضر ہو، اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ کو گمراہوں کے لیے ظاہر و نمایاں کر دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوچھتے تھے اللہ کے سوا، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، کیا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر وہ سب گمراہ اس جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے سارے لشکر بھی۔ وہ کہیں گے جبکہ وہ وہاں جھگڑ رہے ہوں گے، اللہ کی قسم یقیناً ہم ہی کھلی گمراہی میں تھے، جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہمیں تو انہی بڑے مجرموں ہی نے بہکایا تھا، تو اب ہمارے لیے کوئی سفارش نہیں ہے اور نہ کوئی مخلص دوست۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش پھر ہم ایک بار دنیا میں لوٹیں تو ہم مومنوں میں سے ہو جائیں، بے شک اس میں عظیم الشان نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی وہی ہے جو غالب ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات عزیز الرحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ کذبت قوم نوح المرسلین، آگے نوح علیہ السلام کی قوم کا پھر تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا علیہ السلام نے، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، انہوں نے کہا
کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں حالانکہ تیری پیروی تو رذیل لوگ کرنے والے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے کہا اور مجھے کیا معلوم ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے۔ اگر تم کچھ شعور رکھتے ہو، اور میں مومنوں کو دور کرنے والا نہیں، میں تو کھلا مکھلا ڈرانے والا ہوں۔ اور وہ بولے اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو سنسار کیے گئے لوگوں میں سے ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، ان قومی کذبون، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا، لہٰذا تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما اور مجھے اور جو میرے ہمراہ مومن ہیں ان کو نجات دے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، چنانچہ ہم نے اسے اور جو لوگ بھری کشتی میں اس کے ساتھ تھے ان کو نجات دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں عظیم و شان نشانی ہے اور ان کے اکثر مومن نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہی رب ہے آپ کا بلا شبہ غالب بہت رحم فرمانے والا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات عزیز و رحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک بار پھر کذبت عاد المرسلین، اور قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار اور رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر بطور کھیل تماشا یادگاریں بناتے ہو اور تم مضبوط محل بناتے ہو؟ شاید تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اور جب تم کسی پر ہار ڈالتے ہو تو سرکش بن کر ہی ہار ڈالتے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور تم اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں میں بڑھایا، یعنی مدد کی، اور تم جانتے ہو اس نے تمہیں بڑھایا مویشیوں اور بیٹوں میں، وہ جنات و عیون، اور باغوں اور چشموں میں۔ بلا شبہ میں تم پر یوم عظیم کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے برابر ہے، خواہ تو واعظ و نصیحت کرے یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ ان ھذا الا خلق الاولین، اور یہ تو پہلوں ہی کی عادت ہے اور ہم عذاب دیے جانے والے نہیں۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب بہت رحم فرمانے والا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پھر وہی نام و صفات خوبصورت ترین بیان کی جا رہی ہیں کہ وہی غلبہ پانے والا ہے، وہی زبردست ہے، عزیز الرحیم ہے۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم، تمام انبیاء کرام کا کیا طریقہ کار تھا؟ صرف ایک ہی بات کہ اللہ کا حکم مانو اور میرے پیچھے کرو پیروی، میری اتباع رسول کا جو حکم دیا جا رہا ہے بار بار ان آیات میں، وہ یہی، اور ساتھ میں انبیاء کرام کی سنت کے مطابق کہ وہ کسی سے کسی چیز کا اجر نہیں لیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے صرف ہمارا اجر ہمارے رب کے پاس ہے، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تمہیں یہاں کی چیزوں میں سے پرامن چھوڑ دیا جائے گا، یعنی باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہیں، اور تم اتراتے ہوئے پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو؟ چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تم حد سے بڑھنے والوں کی حکم کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا بس تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، تو ہماری طرح ایک بشر ہی تو ہے، لہٰذا اگر تو سچوں میں سے ہے تو کوئی نشانی یعنی معجزہ لے آ۔ صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی معجزہ ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک وقت مقرر جو ہے تمہارے پینے کی باری ہے، اور اسے بری نیت سے نہ چھونا ورنہ تمہیں بہت بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، پھر وہ نادم ہوئے تو انہیں عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہی غالب بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات عزیز الرحیم بیان کی جا رہی ہے۔ ایک بار پھر کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا، اور جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا علیہ السلام نے
کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم جنسی تسکین کی خاطر جہان کے مردوں کے پاس آتے ہو اور تم اپنی بیویاں چھوڑ دیتے ہو جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تو نکالے جانے والوں میں سے ہوگا۔ لوط علیہ السلام نے کہا، بے شک میں تمہارے خلاف فطرت عمل سے دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں، یعنی میں اسے پسند نہیں کرتا اور اس سے سخت بیزار ہوں۔ رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے رب تو مجھے اور میرے اہل کو اس عمل کے وہاں سے نجات دے جو وہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے سب اہل کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بوڑھی بیوی ہیں جو مسلمان نہیں ہوئی تھی، چنانچہ وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی ہلاک کر دی گئی تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی، چنانچہ ڈرائے گئے لوگوں پر برسائی گئی بدترین بارش تھی۔ بے شک اس میں عظیم و شان نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم فرمانے والا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہی خوبصورت نام و صفات عزیز و رحیم بیان کی جا رہی ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب ایکا یعنی جنگل کو ایکا کہتے ہیں، اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور بستی مدین کے اطراف کے باشندے مراد ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ایکا کے معنی گھنا درخت اور ایک ایسا درخت مدین کی جو آبادی میں تھا جس کی پوجا پاٹ ہوتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا دائرہ نبوت اور حدود دعوت تبلیغ جو تھی مدین سے لے کر اس کے قریب جتنی آبادی تھی وہاں تک تھا۔ جہاں پر ایکا ایک درخت کی پوجا ہوتی تھی وہاں کے رہنے والوں کو اصحاب الایکا کہا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اصحاب الایکا اور اہل مدین کے پیغمبر ایک ہی یعنی حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور یہ ایک ہی پیغمبر کی امت تھی۔ ایکا چونکہ قوم نہیں بلکہ ایک درخت کا نام تھا، اس لیے اخوت نسبی کی وجہ سے یہاں پر اس کا ذکر نہیں کیا گیا جس طرح کے دوسرے انبیاء کرام کے ذکر میں ہے۔ البتہ جہاں مدین کے زمن میں حضرت شعیب علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے وہاں ان کی اخوت نسبی کا ذکر بھی ملتا ہے کیونکہ مدین قوم کا نام تھا، جیسے ایک اور جگہ پہ سورہ اعراف میں بھی فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ بعض مفسرین نے اصحاب الایکا اور مدین کو الگ الگ بستیاں قرار دے کر کہا ہے کہ یہ مختلف دو امتیں ہیں جن کی طرف باری باری حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، ایک مرتبہ مدین کی طرف اور دوسری مرتبہ اصحاب الایکا کی طرف۔ لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ ایک ہی امت ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ کا جو واز اہل مدین کو کیا گیا ہے یہی واز اصحاب الایکا کو کیا جا رہا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی امت ہے، دو نہیں ہیں۔ بہرحال جو ہمیں تفسیر یہاں پر بتائی جاتی ہے تو اصحاب الایکا کا ذکر جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، کیونکہ جو برائیاں ان میں بتائی گئی تھی وہ دو قومیں نہیں بلکہ ایک ہی قوم ہی نمایاں طور پر تو نظر آتی ہے۔ اس قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تم ماپ پورا کرو اور خسارہ دینے والوں میں سے نہ بنو، اور تم بالکل سیدھی ترازو سے تولو، اور تم لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دو، اور نہ تم زمین میں فساد کرتے ہوئے دوڑو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ انہوں نے کہا بس تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے اور تو ہماری طرح بشر ہی تو ہے، اور ہم تجھے بلا شبہ جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں، لہٰذا اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دے۔ اس قوم نے بھی عذاب مانگا تھا، ہماری قوم میں بھی مانگے تو بہت تھی انہوں نے کہ معجزہ دکھایا، لیکن جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرما دیا تھا کہ جن قوموں نے معجزے مانگے اگر معجزے قبول ہو جاتے ہیں، معجزے دکھا دیے جاتے ہیں تو پھر اس قوم سے عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تحدید کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر تو واقعی سچا ہے تو جا، ہم تجھے نہیں مانتے، ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا۔ اسی طرح سے پھر ان پر بھی عذاب گرا دیا گیا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے کہا اے شعیب،
انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا کہ تو انہیں سائے والے دن کے عذاب سے ڈرا دے۔ پھر ان کو عذاب نے آ پکڑا، بے شک وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا، بلا شبہ اس میں نشانی ہے بہت بڑی۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم فرمانے والا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا غلبہ، یعنی جن قوموں نے نافرمانی کی ہر قوم کا ذکر بیان کی جا رہا ہے، اور سبحان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات عزیز الرحیم کا بار بار تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہ غلبہ تو رب العالمین کا ہی ہے، اور ساتھ ہی اس کی رحمت کا ذکر کہ پھر بھی وہ رحم فرماتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ روح الامین یعنی جبرائیل امین اسے لے کر نازل ہوئے۔ جہاں پر لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود سے گھڑ لیا ہے یا آپ یہ شاعری کرتے ہیں، تو کتنی خوبصورت آیت ہے جو اس کی تفسیر میں ہے، یہ ہمیں تصدیق کے لیے کہ نزل بہ الروح الامین، کہ یہ جبرائیل امین اسے لے کر نازل ہوئے ہیں آپ کے دل پر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں، فصیح عربی زبان میں۔ اور بلا شبہ وہ قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی ان قرآن یا صاحب قرآن کو جانتے ہیں؟ اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی پر نازل کرتے، پھر وہ اسے ان پر پڑھتا، تو بھی وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اسی طرح ہم نے اس تکذیب کو مجرموں کے دلوں میں داخل فرما دیا، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں، چنانچہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گا جبکہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ افبعذابنا یستعجلون، کیا وہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ بھلا آپ دیکھیں تو اگر ہم انہیں کئی برس دنیا کا فائدہ دیں، پھر وہ عذاب ان پر آ جائے جس نے انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، تو جس سامان عیش سے وہ مزے اڑا رہے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو اس سے پہلے ان کے لیے ڈرانے والے بھیجے تھے۔ وما کننا ظالمین، اور یا دہانی کے لیے، اور ہم ظالم نہیں تھے، اور شیاطین اس قرآن کو لے کر نازل نہیں ہوئے۔ پیچھے فرما دیا کہ حضرت جبرائیل امین یعنی جو مقرب فرشتے ہیں ان کے ذریعے سے اس کو نازل کیا گیا۔ یہاں پر پھر تصدیق فرما دی کہ اسے شیاطین جو ہیں لے کر نازل نہیں ہوئے، اور نہ یہ ان کے لائق ہے، اور نہ وہ اس کی استطاعت ہی رکھتے ہیں۔ بلا شبہ وہ تو اس کے سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ ان آیات میں قرآن کی شیطانی دخل اندازی سے حفاظت کا ذکر بھی کیا گیا ہے، کہ ایک تو اس لیے کہ شیاطین کا قرآن لے کر نازل ہونا ان کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد شر و فساد اور منکرات کی اشاعت ہے، جبکہ قرآن کا مقصد نیکی کا حکم اور فروغ اور منکرات کا سد پاپ ہے۔ گویا دونوں ایک دوسرے کی ضد اور باہمی منافی ہیں۔ دوسرا یہ کہ شیاطین جتنے بھی ہیں وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ نزول قرآن کے وقت شیاطین اس کے سننے سے ہی محروم اور دور رکھے جاتے ہیں۔ فلا تدعوا، چنانچہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود کو نہ پکاریں، ورنہ آپ عذاب پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور جو مومنوں میں سے ہیں آپ کی اتباع کریں، ان کے لیے اپنے مشفقانہ بازو جھکائے رکھیں۔ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے بلا شبہ تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، اور آپ اللہ غالب اور مہربان پر توکل رکھیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات عزیز الرحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ اکیلے نماز میں قیام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی واضح دلیل ہے قرآن مجید کی یہ آیت کہ جب انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کی نقل و حرکت کو سجدہ کرنے والوں میں بھی دیکھتا ہے۔ بلا شبہ وہی خوب سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات سمیع العلیم بیان کی جا رہی ہیں۔ هل انبئکم علی ما تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کس پر شیاطین نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹ گھڑنے والے گناہگار پر نازل ہوتے ہیں، جو شیطان کے کانوں کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں۔ یعنی اس قرآن کے نزول میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ شیطان تو جھوٹوں اور گناہگاروں یعنی کاہنوں، نجومیوں وغیرہ پر
اترتا ہے ان کے پاس ہوتا ہے، ان کو جھوٹی باتیں ملا ملا کے واضح طور پر ان کو ان چیزوں کی طرف اکساتا ہے، اور یہ انبیاء کرام کا شیوہ نہیں تھا۔ اس لیے واضح طور پر ان آیات کے ساتھ دلیل بھی ثابت کر دی گئی، یلقون السمع واکثرهم کاذبون، کہ شیطان تو صرف ایسے کان لگاتے ہیں اور اکثر ان کے جھوٹے ہیں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بلا شبہ وہ خیال کی ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور بلا شبہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ کہ ایمان والوں کی کیا فطرت بتائی گئی ہے کہ وہ ایمان بھی لاتے ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور اللہ و کثرت ذکر، اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کیا، اور جب ان پر ظلم ہو تو وہ اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا، اور ظالم لوگ جلد جان لیں گے کہ کون سی پلٹنے کی خوفناک جگہ وہ پلٹیں گے۔ یہاں پر ایسے مومن شاعر ان کافروں شعراء کا جواب دیتے ہیں جن میں انہوں نے مسلمان کی مذمت کی ہو، جس طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے ہجویہ شاعری کا جواب دیا کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرماتے، ان کافروں کی ہجو بیان کرو، جبرائیل بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی شاعری جائز ہے جس میں کذب اور مبالغہ نہ ہو، یعنی جھوٹ آرائی نہ کی جائے، جس کے ذریعے سے مشرکین و کفار اور مبتدین جو تھے اہل باطل کو جواب دیا جائے، اور یہی سنت کے مطابق ثابت ہے۔ یہاں پر لوٹنے کی جگہ جہنم کو کہا گیا ہے، اس میں ظالموں کے لیے سخت وعید ہے، جس طرح حدیث شریف میں بھی بیان فرمایا گیا، تم ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔ اسے صحیح مسلم اور صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے 2 پارہ جو ہیں آگے سے 2 ربع مکمل ہو چکے ہیں، اور یہاں پر ہماری سورج جو ہے شعراء مکمل ہوتی ہے، اور سورہ نمل کا آغاز ہوگا جہاں پہ ہمارا پارہ ثلث ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ احسن الجزا۔